हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो होने वाला है एपिसोड नंबर 4, द मीनिंग ऑफ अर रहमान एंड अर रहीम, आखिरी मोजज़ा कोर्स विद नुमान अली खान सर। हाँ जी, हमने इससे पहले जो एपिसोड 3 किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और जिसका टाइटल था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सूरा अल फातिहा। तो आज हम उसी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द मीनिंग ऑफ अर रहमान एंड अर रहीम। हाँ जी, आज इसी का मीनिंग हमें सर बताने वाले हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बिना इस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हमें गेन होने वाली है इससे। तो चलिए कुरान के बारे में प्यारी प्यारी बातें अल्लाह के बारे में सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे सीखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Last time on आखिरी मोजज़ा। और अगर मुझे अपने रब की निशानियाँ देखनी है, अपने रब की अज़मत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो। अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज़ को देखो? मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को देखो, तारीख़ को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज़ अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज़ में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का जिम्मा किसने लिए हुए था? अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। और इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ओके, एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में। इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना। कुरान ने कहा एक और मकाम पर, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने, कितना मुबारक है वो जिसने कुरान को नाजिल किया, अब फ़ुरक़ान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो तमाम आलमीन के लिए ख़बरदार करने वाला बने। अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे। पहाड़ों को ख़बरदारी की ज़रूरत है, आसमान को ख़बरदार करने की ज़रूरत है। ख़बरदारी की, इंज़ार की ज़रूरत किसे होती है? इंसानों लोगों को होती है ना। बिल्कुल। अवलम ननहका अनिल आलमीन, एक रसूल से कहा गया कुरान में, हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया, यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, अपनी बात से बात रखें, अपने काम से काम रखें। वहाँ भी अल आलमीन का जिक्र किया कुरान में बार बार। अल आलमीन लुगत के एतबार से और कुरान के एतबार से आलमीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी अहमियत फातिहा में क्या है? फातिहा की में बात हो ही नहीं रही आसमान ज़मीन की और अल्लाह ताला की मखलूक की। असल में फातिहा का बुनियादी मकसद क्या है? एक रिश्ते को कायम करना है रब और अब्द के दरमियान। जो अगर आप कहें ना लुब लुबाब क्या है फातिहा का, वो ये है, रब और अब्द का रिश्ता। तो उसका हर लफ्ज़ वापस या रब की तरफ जाएगा या अब्द की तरफ जाएगा। यहाँ अस्समावाती वल अर्द कहा होता तो अब्द की तरफ बात ना जाती, कहीं और चली जाती। लेकिन अल आलमीन किया है तो अल्लाह ताला के बंदों की तरफ वापस है ये बात। ये कुरान के अल्फाज का एक दकीक इस्तेमाल है। हर लफ्ज़ का एक मकसद होता है सूरत के अंदर। जब सूरत का मकसद समझ में आ जाए तो हर लफ्ज़ उस मकसद की तरफ आपको वापस ले जाता है, और वो मकसद फिर खुद ही से वाज़े हो जाता है। अब आगे लफ्ज़ आ रहे हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के, अर रहमान अर रहीम। क्या तर्जुमा करें जी अर रहमान अर रहीम का? उर्दू में क्या तर्जुमा होता है जी, बताएं आप मुझे। जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, आम तर्जुमा यही है ना? ठीक है, पहले अरबी में समझ लेते हैं। रहमान और रहीम दोनों रहम से निकले हैं। अरबी के एतबार से रहमान और रहीम का जो असल है ना दोनों की, वो एक ही है, और वो क्या लफ्ज़ है? रहम। तो पहले रहम को समझ लें। रहम में 2 मायने हैं। रब में कितने मायने थे? 5। रहम में 2 मायने हैं। एक है शदीद मोहब्बत,
شدید محبت، ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو، انکنڈیشنل بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو اس سے شدید محبت ہے، اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہیں، اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی، نہ نیند میں چین، نہ بیٹھے ہونے میں چین، نہ لیٹے ہونے میں چین، نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے، ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے. کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، الٹا ماں اس سے کم محبت کی بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے، بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے. تقریباً کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے، اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ لینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ، ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے، اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. کرایہ پہ ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال، مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا، اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی رحم کرو، استاد آپ کو ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں، سر جی رحم کریں سر جی. رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دیں. سر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں. پولیس والے نے روک دیا، بھائی رحم کریں پلیز یار، دیر ہو رہی ہے جاب کو، آئندہ نہیں کروں گا. رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو. سزا نہ ملے. عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ دو چیزوں کے لیے. کیا بتایا تھا میں نے؟ شدید محبت، شدید محبت اور مکمل. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا ایک اعتماد آتا ہے، نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. قرآن میں ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا. رحم کی اردو، جس کی اردو زبان ہے اس کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی والا رحم ہے، یہ اردو والا رحم نہیں ہے. اور ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں، میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رک گیا تو اس نے رحم کر دیا، کہ معافی دے دی ہمیں. لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے، مرسی. مرسی بھی انگلش میں استعمال کرتے ہیں. The military showed no mercy. The judge showed no mercy. یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا، بے رحمی سے مارا. جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا، یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہے. اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے ہے. پہلی بات. اچھا، شدید محبت. اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ دو، الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا دو لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اگر بات ایک ہی ہے تو دو دفعہ کیوں؟ تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان، غضبان، جوعان، اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں. غضبان، عطشان، جوعان، رحمان. ان الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں.
یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, اور رحم عربی والا رحم, بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا, بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا, شدید خیال کرنے والا, شدید محبت کرنے والا, پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے, ابھی ابھی. یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے, بہت شدید خیال کر رہا ہے, ابھی ابھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرے گا, فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا, فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا, نہیں, ابھی ابھی کر رہا ہے. علی الفور, الحدوث, اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا, عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے, دائمی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان, شدید بھوکا, کیا کسی وجہ سے جوع, بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان, شدید غصے والا, ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ اترا ہے. اور کہہ رہے رحمان, شدید محبت کرنے والا, ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے, شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے, کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا, میرے لیے نہیں ہوگا, یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی, ایک طرح سے ایک خطرہ ہے, اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا, یہ 3 باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا 3 باتیں تھیں؟ مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت, فوری, عارضی. اوکے. رحیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. رحمان کے بارے میں 3, رحیم کے بارے میں 2. اوکے. وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت علم والا شخص ہے, بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا وہ پھر بھی علم والا ہے, جب وہ جاگا ہوا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے, جب وہ کھانا کھا رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے, اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے, چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, وہ صفت ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے, وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ گرم ہو یا سرد ہو, وہ یا اندر ہو یا باہر ہو, لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا, وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل, جیسے رحیم, شریف, کریم, عزیز, سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں, بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں, ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں, اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں, اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اندر ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے, اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے,
لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. صلاحیت تو یہ ہے رحیم. تو 3 معنی نکلے رحمان کے اور 2 معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی, فوری طور پہ بھی ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. ایک اور طرح سے سمجھ لیں, فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے, آپ گھر پہ پہنچے, کھانا تیار ہے, وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے, اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے. آپ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم, ابھی مجھے بس کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے, بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے, یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا 30 تاریخ کو پے ملنی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے, 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے, 4:50 ہو گئے ہیں, وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, فون اٹھا نہیں رہا, اور آپ کو جانا ہے, آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے, کرایہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, باس صاحب بہت ریلائبل ہیں, ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. آپ کو تسلی ہو جائے گی, ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ تو ہوتے ہیں, کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا, جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی, آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا, کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ, فوراً ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی, بھوکے بیٹھے تھے, اب آپ نے کھا لیجیے بریانی, پیٹ بھر گیا, پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ, اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے, جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ تو پھر آگے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا, ابھی کا مسئلہ حل, اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کی کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے, اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی, بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں, کھانا ہے, چھت ہے, سب کچھ ہے, تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا, ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے, اس کو اب ادھر سے ادھر کرو, بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان 2 الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا, ہمیشہ کے لیے کہ عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا, اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے, صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے, سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو, اور وہ کیا لفظ ہے؟
الرحیم. رحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن. جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا, کس محبت سے سکھایا گیا تھا, کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to سچ میں گائز اتنا ڈیپلی جا کے بتا دیتے ہیں ہر چیز, اور الرحمن الرحیم بتا دیا سر نے. ٹھیک ہے کہ الرحمن مطلب شدید محبت. ٹھیک ہے, فاری مطلب ترنت, جو چیز ترنت ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے الرحمن. اور رحیم کس کے لیے, جو ہمارے آگے کے لیے, ہمارے مطلب ہر ایک کانسیپٹ نا, مطلب اتنا ڈیپلی اس میں گھسنا پڑے گا نا سمجھنے کے لیے. اور مطلب بہت ساری چیزیں تو سمجھ میں آ رہی تھی, بٹ کچھ اردو کی عربک چیزیں اور کچھ اردو مطلب کچھ لفظ ہیں جو مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتے, بٹ میں اس کو سیکھوں گی. بٹ مجھے بہت اچھا لگا یہ ویڈیو, اور الرحمن الرحیم کا میننگ مجھے اچھے سے سمجھ میں آیا. مطلب کہ اور کہہ رہے تھے نا سر اس میں کہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ الرحمن دنیاوی دنیا کے لیے, اور رحیم آخرت کے لیے, مطلب جو قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے, آخرت کے لیے. اور صحیح بات ہے, اللہ تو رزق تو پوری دنیا کو ہی دیتے ہیں, صرف یہ تھوڑی نا ہے کہ مسلمس کو ہی دیتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں ہر ایک چیز. یہ جو ہوا دی ہے, کھانا دیا ہے, زمین میں سے جو کھانا پیدا ہوتا ہے وہ سب پورے انسان کے لیے ہے. جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں سبھی کے لیے نا اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا. تو بس مجھے تو بہت ہی بیوٹیفل ویڈیو لگا. اور الرحمن الرحیم مطلب نا جلدی سے ایسا لگتا ہے ختم ہو گیا, مطلب آگے اور کچھ بھی بتائیں گے, آگے اور کچھ بھی بتائیں گے, ایسا ہوتا ہے. تو چلیے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نمبر 4 بہت اچھا لگا ہوگا. الرحمن الرحیم آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ کو الرحمن الرحیم کیوں کہتے ہیں. اس میں قرآن میں, اور یہ والی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ لگی مجھے کہ عربک میں تو میننگ الگ ہوتا ہے اور اردو میں الگ. ٹھیک ہے, کہ ہم اگر رحم کرنے والا, رحم کر دو مطلب ہم پہ دیا دکھاؤ, ہمیں معاف کر دو, معافی دے دو, غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, بٹ اس میں عربک میں اس کا کیا مطلب بتایا سر نے کہ شدت سے محبت کرنا, شدت سے کیئر کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ تو صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. جو شدت سے جو محبت ہوتی ہے نا اپنے بندے کے لیے اللہ کے اندر, ٹھیک ہے, وہ محبت جسے مل جائے نا, وہ تو بس اس کی تو دنیا بھی بن جانی ہے اور آخرت بھی بن جانی ہے. آئی ہوپ ہم سبھی کو اللہ کی محبت مل جائے. ٹھیک ہے, اور بس جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, میری ہمیشہ یہی دعا ہے. آئی ہوپ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا, اور ابھی آگے ایپیسوڈ نمبر 5 میں جلدی سے لے کر آؤں گی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور سے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا, ہمیشہ اپنا آپ لوگ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رب راکھا.